उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। X2 मुसन्निफ मजहर कलीम। एक नई कहानी सुनी है? सफदर ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा। क्या? जूलिया ने हैरत आमीज लहजे में पूछा। X2 इमरान को सीक्रेट सर्विस में शामिल होने पर जोर दे रहा है। सफदर ने इंकिशाफ किया। अच्छा, ये वाकई ही नई बात है। तुम्हें किसने बताया? जूलिया के चेहरे पर इश्तियाक था। इमरान खुद बतला रहा था। सफदर ने जवाब दिया। बकवास करता है। X2 को क्या ज़रूरत है उसकी मिन्नतें करने की, जबकि वो खुद इससे काम लेता है। जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। हो सकता है X2 को कोई ख्याल आ गया हो, इस बिना पर उसने इमरान से कह दिया हो। सफदर ने कहा। नहीं, X2 कभी किसी को मिन्नत नहीं करता। वो सिर्फ हुक्म देने के लिए पैदा हुआ है, और हम जैसे लोग बिमा इमरान के इसका हुक्म मानने के लिए। जूलिया ने मरूब कुन लहजे में कहा। मगर इमरान भी X2 से कम नहीं। हमारी तो और बात है, मगर इमरान। मैं समझता हूं कि ये साहब X2 से भी 2 जूते आगे हैं। सफदर ने इमरान की हमायत की। तुम ख्वामख्वाह उसकी हमायत करते हो। इसका और X2 का क्या मुकाबला? X2 हर हाल में इससे आगे है। इमरान को तो वो कुटपुतली की तरह नचाता रहता है। जूलिया खुलम खुला X2 की हमायत में डट गई। ये बहस जूलिया के फ्लैट में हो रही थी। काफ़ी दिनों से कोई केस सीक्रेट सर्विस के पास नहीं आया था, इसलिए आजकल सब मेंबर्स ऐश कर रहे थे। इसलिए वक्त गुजारी के लिए सफदर जूलिया की तरफ चला जाता था। ये ठीक है, मगर इमरान की सलाहियतों का तुम्हें और मुझे हर किसी को अच्छी तरह अंदाज़ा है। वो माफूकुल फित्र ज़हन का मालिक है। सफदर भी शायद बहस बराए बहस के मूड में आ गया था। इससे पहले कि जूलिया कोई जवाब देते ही कॉल बेल जोर जोर से बजने लगी। मैं देखता हूँ, सफदर ने कहा, और फिर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर कैप्टन शकील मौजूद था। हेलो शकील, आज कैसे अपने फ्लैट से बाहर निकल आए? सफदर के चेहरे पर मुसरतों का समंदर मौजिज़िन था। आप भी यही हैं? बड़ी खुशी हुई। कैप्टन शकील की आंखें भी मुस्कुराने लगी। फिर वो अंदर आ गया। हेलो जूलिया, क्या हो रहा है? कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए जूलिया से कहा। बस सफदर से बहस हो रही थी। जूलिया ने भी जवाबन मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, वेरी गुड। किस मौजू पर बहस हो रही थी? कैप्टन शकील ने सोफे पर बैठते हुए कहा। इमरान और X2 के मौजू पर। सफदर ने हंसते हुए जवाब दिया। बहुत खूब, बड़ा दिलचस्प मौजू है, कैप्टन शकील ने दिलचस्पी लेते हुए कहा। फिर सफदर ने कैप्टन शकील को भी ज़ेरे बहस मौजू के मुतल्लिक साबका गुफ्तगू से आगाह किया। आपका क्या ख्याल है? जूलिया ने कैप्टन शकील से पूछा। वो शायद कैप्टन शकील को अपनी हमायत में लेना चाहती थी। भाई, मेरा जहाँ तक ख्याल है बस ऐसे अजीब सा है। मैंने शुरू में X2 के मुतल्लिक बड़ा सोचा था, उनका असल रूप क्या है, मगर बाद में मुझे ये ख्याल तर्क करना पड़ा, क्योंकि मैं इस कोशिश में हर तरह से नाकाम रहा। मैं X2 को नहीं समझ सका। वैसे इस बहस के मुतल्लिक मेरा ख्याल है कि दोनों एक दूसरे की टक्कर में बराबर हैं। X2 सिर्फ इसलिए इमरान से आगे है कि उसकी शख्सियत पर पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए वो हमारे लिए एक अफसानवी किरदार बन गया है, जबकि इमरान हमारे साथ उठता बैठता है, इसलिए उसकी शख्सियत पर इसरार नहीं है। वरना मेरे ख्याल में दोनों एक दूसरे से कम नहीं। कैप्टन शकील ने बड़ी तफसील से बात की। एक बात है जूलिया, अभी अभी मेरे सहन में ख्याल आया है कि हम हैं तो फारिग, क्यों ना अपनी तरफ से एक केस पर तहकीक शुरू कर दें। सफदर के चेहरे पर एक अजीब सी सुर्खी छा गई। क्या केस? जूलिया और कैप्टन शकील दोनों इश्तियाक से पूछा। हम मिलकर X2 की असल शख्सियत का खोज लगाना शुरू कर दें। आखिर किसी तरह ये सस्पेंस तो ख़त्म हो। सफदर ने वजाहत की। ओह, आइडिया तो अच्छा है, मगर X2 नाराज़ हो गया तो? जूलिया X2 की नाराज़गी से खौफजदा सी। X2 को पता ही ना चलने दिया जाए और बिल्कुल निजी तरीके से काम शुरू किया जाए, हत्ता कि इमरान तक को भी ना बतलाया जाए। सफदर ने अपनी तजवीज़ पर जोर देते हुए कहा। मगर ये कैसे हो सकता है कि हम X2 के मुतल्लिक तहकीक करें और X2 को पता भी ना चले? कैप्टन शकील ने कुछ सोचते हुए कहा। इसे टॉप सीक्रेट रखा जाए। इसलिए तो मैं इमरान को भी दरमियान में नहीं लाना चाहता, वरना अगर इमरान हमारे साथ शामिल हो जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि तहकीक की ज़रूरत नहीं। वैसे मुझे यकीन है कि इमरान अच्छी तरह जानता है कि X2 दरअसल कौन है। सफदर ने कहा। तो क्या सिर्फ हम तीनों ही इस केस पर काम करेंगे? जूलिया भी शायद इस काम पर रजामंद हो गई थी। नहीं, सारी टीम को सिवाय इमरान के इस केस में शामिल कर लिया जाए। सफदर ने कहा। ठीक है, मैं इस केस पर रजामंद हूँ, लेकिन मेरी एक तजवीज़ है कि इस केस की इंचार्ज मिस जूलिया होगी। कैप्टन शकील ने कहा। नहीं, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मैं सफदर का नाम तजवीज़ करती हूँ। ये सीक्रेट सर्विस का केस नहीं, हमारा अपना ज़ाती केस है। जूलिया शायद X2 के आताब से खौफजदा थी।
ایسا کریں کہ سارے ممبران ایک خفیہ میٹنگ کریں اور پھر سب مل کر اپنا انچارج بھی منتخب کر لیں اور اس کیس کا لائحہ عمل بھی۔ صفدر نے تجویز پیش کی اور پھر ان دونوں نے اس بات کی تائید کی۔ ویسے تینوں کے چہرے تجسس اور اشتیاق سے سرخ ہو گئے تھے، کیونکہ ان سب کی فردن زبردست خواہش تھی کہ ایکس2 کی اصل شخصیت پر سے پردہ اٹھایا جائے۔ مس جولیا، آپ اپنی طرف سے سب ممبران کو کال کر دیں۔ میرا خیال ہے کہ اس میٹنگ کے لیے ہل پارک کیفے مناسب رہے گا۔ صفدر نے جگہ بھی تجویز کی۔ اچھی جگہ ہے، ہمیں ہر وقت پر اس میٹنگ کو عمران اور ایکس2 کی نظروں سے بچانا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور پھر جولیا نے ریسیور اٹھا کر فردن سب ممبروں کو ٹیلی فون پر ایک نجی میٹنگ ہل پارک کیفے میں ہونے کی اطلاع دی اور خاص طور پر اس بات کی ہدایت کی کہ اس میٹنگ کا عمران کو پتہ نہ چلے۔ سب ممبروں نے میٹنگ میں شرکت کی حامی بھر لی۔ کل صبح 11 بجے کا وقت مقرر ہوا۔ آپ تشریف رکھیں، میں چائے بنا لاؤں، جولیا نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا اور پھر اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس کیس کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ جولیا کے جانے کے بعد کیپٹن شکیل نے صفدر سے پوچھا۔ جہاں تک میرا خیال ہے ایکس2 کی اصل شخصیت کا علم وزارت خارجہ کے سیکریٹری سر سلطان کو ضرور ہوگا، اس لیے پہلے ان کا فون ٹیپ کیا جائے، صفدر نے کہا۔ ویری گڈ آئیڈیا۔ جواب نہیں صفدر، تم نے بڑا بنیادی نقطہ سوچا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہمیں مزید تحقیق کی ضرورت ہی نہ پڑے، کیپٹن شکیل نے اچھل کر جواب دیا۔ صفدر کی تجویز اس کے دل کو لگی تھی۔ اتنے میں جولیا چائے لے کر آ گئی اور پھر سب نے چائے کی چسکیاں لینی شروع کر دی۔ ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا جس میں ایک بڑی میز کے گرد اس وقت 4 آدمی بیٹھے گفتگو میں مصروف تھے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اور کمرے سے باہر بارودی ملٹری پولیس بڑے چوکنے انداز میں پہرا دے رہی تھی۔ باہر دروازے کے اوپر سرخ بلب جل رہا تھا، جسے ظاہر تھا کہ اندر کمرے میں انتہائی خفیہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ درمیان میں بیٹھے ہوئے ایک انتہائی لہیم شہیم مگر ادھیڑ عمر کے آدمی نے، جو سر سے قطعی گنجا تھا اور جس کے چہرے پر ایک پروقار سی سنجیدگی داری تھی، میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا، میں ہر قیمت پر ایکس2 کی اصل شخصیت کا پتہ چلانا چاہتا ہوں۔ یہ ایکریمیا کی سرکاری خفیہ تنظیم DIA کا چیف ڈولف راس تھا۔ DIA ایکریمیا کی طاقتور تنظیم تھی جس کا وسیع جال مکڑی کی طرح دنیا کے ہر ملک میں پھیلا ہوا تھا۔ ہر ملک کی حکومت اس تنظیم سے زیادہ دور نہیں تھی، کیونکہ اس کا ایک اشارہ حکومتوں کی قیمتیں بدل دیتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے لیے ایکس2 کی اصل شخصیت کا پتہ چلانا انتہائی مشکل ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ ایکس2 کے مقابلے میں ہم ناکام رہیں، اس لیے ہمیں بڑی سنجیدگی اور انتہائی ہوشیاری سے اپنا چال ڈالنا چاہیے۔ پاس بیٹھے ہوتے ایک درمیانے جسم کے مگر انتہائی کرخت چہرے کے مالک جان ٹاک میلر، جو ایکریمیا کی سیکرٹ سروس کا چیف تھا، بولا، وہ شاید محتاط اس لیے رہنا چاہتا ہے کہ اس سے پہلے اس کے 3 بہترین سیکرٹ ایجنٹ پاکیشیا میں ایکس2 کے ہاتھوں زندگی کی سرحد عبور کر کے موت کی وادیوں میں گم ہو چکے تھے۔ آپ کیا بات کرتے ہیں کرنل؟ ہم جو بھی منصوبہ تیار کریں گے اس کی تمام جزیات پر غور کیا جائے گا، تبھی اس منصوبے کی منظوری دی جائے گی۔ تیسرے نمبر پر بیٹھے ہوئے ایک بانس کی مانند لمبے اور دبلے آدمی نے کہا، جس کی طوطے جیسی ناک اس کے تمام چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ یہ بلیک کلارک تھا، ایکریمیا کا شیطان، جس کی عیاریوں سے دنیا پناہ مانگتی تھی۔ میرے خیال میں ہم جتنی زیادہ اس منصوبے کو اہمیت دیں گے، اتنا ہی یہ منصوبہ ہمارے حق میں بہتر ثابت نہیں ہوگا۔ اس کیس کو سرے سے اہمیت ہی نہ دی جائے، بس کسی A1 سیکرٹ ایجنٹ اور بلیک کلارک کو وہاں بھیج دیا جائے۔ وہاں یہ اپنی مرضی سے موقع محل دیکھ کر کام کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح ہی جلدی کامیاب ہو جائیں گے۔ چوتھے نمبر پر بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے، جس کی آنکھوں میں فراست کی چمک تھی، وہ بولا، نہیں مسٹر رینکن، یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ جان ٹاک میلر نے ناخوشگوار لہجے میں انٹیلیجنس کے چیف مسٹر رینکن سے کہا، تو میں اسے کب غیر اہم کہہ رہا ہوں؟ کیا بلیک کلاک اور A1 سیکرٹ ایجنٹ کسی غیر اہم کام کے لیے بھیجے جاتے ہیں؟ رینکن نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ہمیں مسٹر رینکن کی تجویز پر تفصیلی بحث کر لینی چاہیے، ڈولف راس نے ان دونوں کی بحث ختم کرانے کے لیے کہا۔ بحث کیا کرنی ہے؟ میں جانے کے لیے تیار ہوں، میرے ساتھ ایک ذہین سیکرٹ ایجنٹ بھیج دو۔ میں ایسا جال پھینکوں گا کہ ایکس2 خود اپنی شخصیت کا اظہار کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ بلیک کلارک نے بڑے فخریہ لہجے میں ڈولف راس سے مخاطب ہو کر کہا، ٹھیک ہے مسٹر جان ٹاک میلر، آپ اپنے سیکشن کے ذہین ترین ایجنٹ کو اس مشن پر تعینات کر دیں۔ وہاں آپ لوگ میرے سیکشن کی مدد لے سکتے ہیں، میں آرڈر بھجوا دوں گا، ڈولف راس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور جان ٹاک میلر جو خاموش بیٹھا تھا، اپنے سیکرٹ ایجنٹوں کا تصور میں انتخاب کر رہا تھا،
اچانک چونک پڑا۔ ویری گڈ، نمبر 0 A1 اس کام کے لیے بیحد مناسب رہے گا، اس نے مسرت آمیز لہجے میں کہا۔ 0 A1 یعنی شارپ وائلی کے متعلق تم کہہ رہے ہو؟ سب نے چونک کر کہا۔ ہاں، وہ اور بلیک لار اگر مل کر کسی کیس پر کام شروع کر دیں تو اس کیس کی ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، جان ٹاک میلر نے فخریہ لہجے میں کہا۔ مگر وہ تو سیکرٹ مشن بلینک میں گیا ہوا ہے، ڈولف راس نے سوچتے ہوئے کہا۔ مجھے آج ہی اس کا ٹیلی گرام ملا ہے کہ وہ اس مشن سے فارغ ہو گیا ہے، جان ٹاک میلر نے جواب دیا۔ پھر ٹھیک ہے، ہمیں شارپ وائلی اور بلیک لار کو یہ مشن سونپ دیتے ہیں، ڈولف راس نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر سب نے اس فیصلہ کی بھرپور انداز میں توثیق کر دی۔ چنانچہ فیصلہ ہوتے ہی اس کاغذی کارروائی مکمل کر لی گئی اور پھر سب نے اس پر دستخط کر کے میٹنگ ختم کر دی۔ بلیک کلارک، آپ کو X2 کی فائل بھیج دی جائے گی اور مسٹر جان ٹاک میلر، آپ فوراً شارپ وائلی کو طلب کریں تاکہ وہ جلد از جلد اپنے اس مشن پر روانہ ہو جائے، ڈولف راس نے آخری احکام جاری کرتے ہوئے اور پھر میٹنگ برخاست کرتے ہوئے کہا۔ گزشتہ کئی دنوں سے سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کام نہیں تھا، اس لیے عمران کی شب و روز آج کل بیکاری میں ہی گزر رہے تھے۔ زیادہ بوریت ہوتی تو وہ سپرنٹینڈنٹ فیاض کی گردن پر جا کر سوار ہو جاتا۔ سپر فیاض کی جان آج کل اس نے عذاب میں ڈال رکھی تھی اور فیاض بڑی سنجیدگی سے ڈپارٹمنٹ سے طویل رخصت لینے پر غور کر رہا تھا۔ عمران آج اپنے فلیٹ سے یہی سوچ کر نکلا تھا کہ آج سپر فیاض کو اٹھا کر کسی ہوٹل میں لے جائے گا، مگر اچانک ہی وہ سپر فیاض کے دفتر کی طرف جانے کی بجائے سر رحمان کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ بس دماغی روح تھی، بہک گئی سو بہک گئی۔ عمران صاحب، کہیں گیدڑ کی موت اور شہر کا رخ والا حشر نہ ہو۔ وہ خود ہی اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ جلدی وہ سر رحمان کے دفتر کے قریب پہنچ گیا۔ کمرے کے باہر بیٹھا ہوا باورچی چپراسی اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران کی طبیعت کو وہ اچھی طرح جانتا تھا، مگر آج عمران کا ادھر رخ کرتے دیکھ کر اسے بےحد اچنبا پیدا ہوا۔ کیا میں صاحب کو آپ کی آمد کی اطلاع دے دوں؟ چپراسی نے موتبانہ لہجے میں کہا۔ میں خود مجسم اطلاع ہوں، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا اور پھر وہ ہٹ کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ سر رحمان آفس میں اکیلے بیٹھے کسی فائل کے مطالعے میں غرق تھے۔ ان کی میز کے قریب پہنچ کر عمران نے بڑی معصومیت سے پوچھا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں جناب؟ اس کے چہرے پر حماقتیں چھپا چھپی برس رہی تھی۔ سر رحمان اس کی آواز سن کر یوں چونکے جیسے ان کے پاؤں سے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ وہ ایک لمحے تک بغور عمران کو دیکھتے رہے، جیسے سمجھ نہ سکے ہوں کہ عمران کے اس غیر متوقع آمد کا کیا معنی پہنا ہے۔ پھر ان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ گیٹ آؤٹ، یہ آفس ہے، بھنگڑا خانہ نہیں، باقاعدہ اطلاع دے کر اندر آؤ۔ سر رحمان کا چنگیزی خون جوش میں آ گیا، اور ویسے بھی وہ دفتری رکھ رکھاؤ کے سلسلے میں انتہائی پسندانہ واقعہ ہوئے تھے۔ بھنگڑ خانہ وہ کیا ہوتا ہے ڈیڈی؟ عمران نے اس کی بات ٹالتے ہوئے بڑی معصومیت سے سوال کیا۔ شٹ اپ، گیٹ آؤٹ۔ سر رحمان کا پارا ایک دم انتہائی ڈگری پر پہنچ گیا۔ انہوں نے چپڑاسی کو بلانے کے لیے گھنٹی بھی بجا دی۔ ادھر عمران بھی آخر انہی کا بیٹا تھا، چنانچہ اس نے بڑے اطمینان سے کرسی گھسیٹی اور یوں اس پر بیٹھ گیا جیسے سر رحمان نے بڑی خوش دلی سے اس کا استقبال کیا ہو۔ گھنٹی کی آواز سنتے ہی چپڑاسی پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوا، پر اس سے پہلے کہ سر رحمان کچھ کہتے عمران بول پڑا، چائے لاؤ اور ساتھ کچھ کھانے کو بھی، میں نے پچھلے ہفتے سے ناشتہ نہیں کیا۔ اور چپڑاسی انہی قدموں سے واپس مڑ گیا۔ سر رحمان بے بسی سے ہونٹ کاٹتے رہے، کیونکہ چپڑاسی کے سامنے وہ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے تھے جس سے ان کا وقار گرتا، اور عمران سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ دیتا، لہٰذا صرف بے بسی سے ہونٹ کاٹنے میں ہی انہوں نے عافیت سمجھی۔ چند لمحوں تک خاموشی طاری رہی۔ عمران بغور سر رحمان کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ سر رحمان کا چہرہ اب معمول پر آتا جا رہا تھا، شاید وہ غصہ ضبط کرنے میں کامیاب ہو رہے تھے۔ تم کس لیے یہاں آئے ہو؟ آخر انہوں نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ان کا لہجہ کافی حد تک نرم تھا۔ ڈیڈی، آپ جانتے ہیں کہ اولاد کے حقوق پر کتنے ہیں، مگر آپ کوئی بھی فرض پورا نہیں کرتے، خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ عمران نے رو دینے والے انداز میں کہا۔ اس کی اداکاری قطعی بے داغ تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ سر رحمان نے عمران کی اس اداکاری پر بکھلاتے ہوئے کہا۔ عمران نے موضوع ہی ایسا چھیڑا تھا کہ سر رحمان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہونا کیا ہے سوچئے تو، آپ کا لڑکا اور پھر ننگا، آپ کا عمران اور پھر سے ویران، آپ کا بیٹا اور ہو ہیٹا۔ عمران نے باقاعدہ نظم پڑھنی شروع کر دی۔ شٹ اپ، یہ کیا بکواس لگا رکھی ہے؟ سر رحمان کو اس قصیدے نما پر بہت غصہ آ گیا۔ ڈیڈی، یہ بکواس نہیں، میری زندگی کی اٹل حقیقت ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے ناشتہ نہیں کیا، پچھلے 3 دن سے دوپہر کا کھانا بھی گول ہو چکا ہے، اور کل رات سے رات کا کھانا بھی بند کر دیا۔
چائے میں نہیں پیتا، شراب کبھی خواب میں بھی نہیں پی، صرف چنگم کا شوق تھا، وہ بھی اب بند کر دی کیونکہ اس میں بھی ملاوٹ شروع ہو چکی ہے۔ ایک جوڑا کپڑوں کا رہ گیا ہے جو اس وقت پہنے ہوئے ہیں۔ فیاض فلیٹ کا کرایہ لینے کے لیے سو خود پٹھان کی طرح 2 بار میری گردن پر پکڑ چکا ہے۔ سلیمان نے پچھلے سال سے تنخواہ نہ ملنے پر بھوک ہڑتال کر رکھی ہے۔ تنگ آ کر میں نے فلیٹ کو تالا بندی کر دی ہے۔ اب وہ مزدور یونین کے پاس میرے خلاف ریزولوشن پاس کرانے کے لیے جا رہا ہے۔ اب بتلائیے کہ میں کیا کروں؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا بیٹا عمران کس حال میں ہے؟ کبھی 100-200 روپے نہیں دیے تاکہ کم از کم میں 1-2 فلمیں ہی دیکھ کر وقت گزار سکوں؟ اس سے تو اچھا ہوتا کہ میں کسی مزدور کا بیٹا ہوتا۔ اب لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ انٹیلیجنس کے چیف کا بیٹا اور پھرے ننگا۔ چھی چھی چھی۔ عمران کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو بہنے لگے اور آواز بھیک مانگنے والی ہو گئی۔ سر رحمان ششت بیٹھے تھے، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ حقیقت ہے یا عمران نے انہیں تنگ کرنے کے لیے کوئی نیا طریقہ سوچا ہے۔ اور پھر چپراسی چائے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ بند کرو یہ آوازاری۔ کیا تم مجھ کوٹھی پر نہیں مل سکتے تھے جو یہاں رونے آ بیٹھے ہو؟ سر رحمان کو چپراسی کے سامنے عمران کا یہ رونا قطعی پسند نہیں آیا، مگر عمران تو آنسوؤں کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ہچکیاں لینے پر اتر آیا تھا اور سر رحمان سٹ پٹا گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ تم جاؤ، آخر انہوں نے چپڑاسی کو دھاڑتے ہوئے کہا جو بڑی حیرت سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ چپڑاسی تیزی سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اپنے آنسو پونچھو بے وقوف، یہ کیا عورتوں کی طرح ٹوسے بہانے لگا رہے ہو؟ سر رحمان کا لہجہ الجھن لیے ہوئے تھا۔ عمران نے تیزی سے رومال سے آنسو پونچھنے شروع کر دیے۔ چائے بناؤ، سر رحمان نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ شاید عمران کی اداکاری سے شاید متاثر ہوئے تھے۔ کچھ بھی ہو، وہ بہرحال باپ تھے اور عمران ان کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کی امیدوں کا واحد سہارا۔ عمران نے چائے کی 2 پیالیاں تیار کی اور ایک پیالی بڑے ادب سے سر رحمان کے سامنے رکھی اور دوسری پیالی اپنے سامنے رکھ لی۔ پھر اس نے چائے کی چسکی لی اور ساتھ پڑے ہوئے کیک پیس پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ سر رحمان نے کچھ سوچتے ہوئے بڑے نرم لہجے میں عمران سے پوچھا۔ کوئی ایک تکلیف ہو تو بتاؤں۔ زبان کو بواسیر ہے، دماغ کو سرسام ہو گیا ہے، جسم پر ریشہ تاری ہے، گرمی میں سردی لگتی ہے، سردیوں میں گرمی، پسینہ کم بہاتا ہوں، خون زیادہ، ذوف بصر کا مریض ہوں۔ آپ کی شکل مجھے فیاض جیسی نظر آ رہی ہے اور فیاض کی شکل سلیمان جیسی۔ عمران نے بڑی سنجیدگی سے بکواس شروع کر دی۔ سر رحمان کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا چلا گیا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ عمران نے اب تک اداکاری کی ہے۔ عمران نے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے کی بجائے اب سینڈوچز پر ہاتھ صاف کرنے میں مشغول تھا۔ دوسرے لمحے سر رحمان نے چائے کی پیالی اٹھا کر عمران پر دے ماری۔ عمران بڑی پھرتی سے جھک گیا، ورنہ آج اس کا حشر ہو جاتا۔ گیٹ آؤٹ یو بلڈی فول! خبردار اگر آئندہ میرے آفس میں قدم رکھا تو۔ سر رحمان غصے سے کانپ رہے تھے۔ شکریہ ڈیڈی، بس میں نے ناشتہ کرنا تھا سو کر لیا۔ اچھا ٹاٹا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر تیر کی طرح دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ سر رحمان کی حالت سمجھتا تھا۔ دراصل کافی دن ہو گئے تھے فیاض کے پاس ناشتہ کرتے ہوئے، اور فیاض نے کل رات اسے الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ آئندہ وہ کسی قیمت پر اسے ناشتہ نہیں کرائے گا۔ اس لیے آج اس نے سر رحمان کے پاس ناشتہ کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ سر رحمان کے کمرے سے باہر نکل کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا فیاض کے دفتر کی طرف چل پڑا۔ فیاض اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا مل گیا۔ ویسے عمران نے پہلی نظر میں بھانپ لیا تھا کہ اس کے چہرے پر شاید الجھن اور قدرے بے چینی کے آثار نمایاں تھے۔ عمران کو دیکھ کر وہ چونک گیا۔ تم رو کیوں رہے تھے؟ اس نے عمران کے بیٹھتے ہی سوال چڑھ دیا۔ کب کی بات کر رہے ہو سپر؟ عمران نے بڑے اطمینان سے کہا۔ ویسے وہ سمجھ تو گیا تھا کہ سر رحمان کے چپڑاسی نے رپورٹ پہنچا دی ہے، ابھی اس کے کمرے میں۔ فیاض نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ، ڈیڈی کی بات کر رہے ہو؟ بس کچھ نہ پوچھو سپر۔ اپنے حالات کا رونا رو رہا تھا ڈیڈی کے سامنے تاکہ کچھ رقم وغیرہ مل جائے۔ عمران نے بڑے خوفزدہ اور غمزدہ لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ فیاض کو جواب دیتا ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ فیاض نے ریسیور اٹھایا۔ یس باس، فیاض بول رہا ہوں۔ فیاض کا لہجہ بے حد بہتوانا تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ سر رحمان کا فون ہے۔ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ جی باس، مگر میں اسے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ فیاض کے چہرے پر سر رحمان کی بات سن کر ہوائیاں اڑنے لگی۔ بہتر جناب، میں کوشش کرتا ہوں، فیاض نے بھیک مانگنے والے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ریسیور رکھ کر اس نے بے خیالی میں رومال سے پسینہ صاف کیا اور صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں پھنس گیا تھا۔ کیا بات ہے فیاض؟ ڈیڈی کیا کہہ رہے تھے؟ عمران نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ تم اپنے ساتھ دوسروں کا بھی بیڑا غرق کر دیتے ہو، فیاض نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ کیوں؟
کیا ہوا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے ڈیڈی نے حکم دیا ہے کہ شام سے پہلے عمران سے فلیٹ خالی کرا لو۔ تم نے انہیں بتا دیا ہے کہ وہ فلیٹ میرا ہے؟ فیاض نے پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا، میں خالی کر دیتا ہوں، عمران نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اور فیاض یوں حیرت سے دیکھنے لگا جیسے عمران نے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ عمران ایسی بات کر دے گا۔ شام کو چابی بھجوا دوں گا سپر، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے بیٹھو، مت خالی کرو، میں خود باس سے نپٹ لوں گا۔ فیاض عمران کی اس ٹھوس سنجیدگی پر بھکلا گیا اور عمران دوبارہ بیٹھ گیا۔ وہ فیاض کی تمام لوگوں سے واقف تھا، اسے اچھی طرح علم تھا کہ اگر اس نے کہا کہ نہیں کرتا تو فیاض سر ہو جاتا، جبکہ اسے سر رحمان کی ہاں بھی مل چکی تھی۔ کیا بات ہے، اکھڑے اکھڑے نظر آ رہے ہو، فیاض نے چھینک نپٹانے کے لیے کہا۔ نہیں، ڈیڈی نے آج اچھی طرح ٹھونک بچا کر فٹ کر دیا ہے، اکھڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، عمران نے بڑی معصومیت سے کہا، اور فیاض مسکرا دیا۔ چلو سپر، آج ذرا شہر کی سیر کریں، کافی دن ہو گئے ہیں آوارہ گردی کرتے ہوئے، عمران نے اچانک کسی خیال سے کہا۔ وہ دوپہر کے کھانے کا سکوپ بنانا چاہتا تھا اور فیاض فوراً تیار ہو گیا۔ فیاض نے کیپ ہینگر سے اٹھا کر سر پر رکھی اور پھر عمران کے ساتھ باہر نکل گیا، اور پھر جلد ہی عمران کی کار دفتر سے باہر نکل آئی۔ جانا کہاں ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ جہاں تم چاہو، عمران نے بڑی فیاض سے جواب دیا۔ تو چلو ڈریم لینڈ ہوٹل چلتے ہیں، سنا ہے وہاں انتظامیہ نے بڑی خوبصورت ویٹرس رکھی ہیں۔ فیاض نے مسکراتے ہوئے عمران کو آنکھ مار دی۔ اوکے ٹھیک ہے، عمران نے جواب دیا۔ پھر عمران نے کار کا رخ ڈریم لینڈ ہوٹل کی طرف موڑ دیا۔ چلتی کار ڈریم لینڈ ہوٹل کی کمپاؤنڈ گیٹ میں مڑ گئی۔ پارکنگ شیڈ میں کار کھڑی کر کے وہ دونوں نیچے اترے اور پھر ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف چل پڑے۔ عمران ابھی مین گیٹ سے تقریباً 10 قدم دور تھا کہ وہ اچانک ٹھٹک گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے شدید آثار ابھر آئے، مگر جلدی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ ہوٹل کے مین گیٹ سے ایک دبلا اور پتلا طویل القامت آدمی جس کے چہرے پر طوطے کی طرح مڑی ہوئی ناک چھائی ہوئی تھی باہر نکل کر پارکنگ شیڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عمران اسے دیکھ کر ہی ٹھٹکا تھا۔ کیا بات ہے؟ فیاض نے عمران کو یوں ٹھٹکتا دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، عمران نے اسے ٹال دیا، پھر وہ مین گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ وہ آدمی جسے دیکھ کر عمران ٹھٹکا تھا اس کے قریب سے ہوتا ہوا گزر گیا۔ مین گیٹ کے قریب پہنچ کر عمران واپس پلٹا اور پھر اس نے فیاض سے کہا، سپر تم بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں، عمران نے کہا، پھر واپس پارکنگ شیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ فیاض حیرت زدہ نظروں سے عمران کو چند لمحوں تک دیکھتا رہا، پھر کندھے جھٹک کر ہوٹل کے اندر چلا گیا۔ وہ آدمی تیزی سے چلتا ہوا کمپاؤنڈ سے باہر کھڑی خالی ٹیکسیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر عمران اپنی کار میں بیٹھ گیا اور پھر اس نے کار ہوٹل کے گیٹ کی طرف موڑ دی اور رفتار بڑھا دی۔ اب عمران اس ٹیکسی کا تعاقب کر رہا تھا جس میں اس کا مطلوبہ آدمی سفر کر رہا تھا۔ ہل پارک کیفے کے وسیع عریض لان میں ایک طرف کرسیاں بچھی ہوئی تھی اور ان پر سیکرٹ سروس کے تمام ارکان موجود تھے۔ انہوں نے یہ کونا خود ہی منتخب کیا تھا کیونکہ یہ بالکل الگ تھلگ واقعہ ہوا تھا اور ان کی کرسیوں سے کافی فاصلے تک کوئی اور آدمی موجود نہیں تھا۔ چائے سرد ہو چکی تھی۔ جولیا نے صفدر کی تجویز سب ممبرز کے سامنے پیش کی اور سب ممبرز نے پوری دلچسپی اور اشتیاق سے صفدر کی تجویز کی حمایت کی۔ یہ ان کی زندگی کا قطعی عجیب و غریب کیس تھا، ایک ایسا کیس جو کسی مجرم کے خلاف نہیں بلکہ خود سیکرٹ سروس کے چیف کے خلاف تھا، اور اس لحاظ سے یہ ان کا ذاتی کیس تھا۔ ایک بات ہے، اگر چیف کو اس میٹنگ کا پتہ چل گیا تو وہ انتہائی سخت اقدام کرے گا، چوہان نے کہا۔ ہاں، ہماری کامیابی تو یہی ہے کہ اسے اس بارے میں قطعی علم نہ ہو، تنویر نے پرجوش لہجے میں کہا۔ چونکہ ہم سب اس کیس میں ملوث ہوں گے اس لیے ایکس2 کوئی سخت قدم اٹھانے سے گریز کرے گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہمیں اس سلسلے میں ایک باقاعدہ لائحہ عمل مرتب کر لینا چاہیے، جولیا نے کہا، اور پھر سب ممبرز نے اس کی تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر سب نے جولیا کی تجویز پر صفدر کو اس کیس کا انچارج تسلیم کر لیا۔ میرے پاس ایک تجویز ہے، اگر آپ لوگ اسے منظور کر لیں تو اس کیس کی ابتدا کی جائے گی، صفدر نے کہا۔ ضرور ضرور، تنویر نے جواب دیا۔ وہ اس کیس میں سب سے زیادہ پرجوش نظر آ رہا تھا۔ میرے خیال میں سر سلطان ایکس2 کی اصل شخصیت سے آگاہ ہیں، چنانچہ اگر ہم سر سلطان کا فون ٹیپ کر لیں تو ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ ایکس2 کون ہے، صفدر نے تجویز پیش کی۔ ٹھیک ہے، مگر یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ سر سلطان فون پر ایکس2 کو اصل نام سے پکاریں گے، جولیا نے کہا۔ ایک امکان ہے، بہرحال، صفدر نے تجویز پیش کی۔ میرے خیال میں ہمیں دانش منزل کو اپنا مرکز بنانا چاہیے کیونکہ ایکس2 دانش منزل میں ہر وقت موجود رہتا ہے۔ کیپٹن شکیل نے ایک اور تجویز پیش کی، لیکن دانش منزل میں بلا ضرورت گھسنا تقریباً ناممکن ہے، اور اگر ہم ایسا کر بھی گزرے تو ایکس2 کی نظروں سے نہیں بچ سکیں گے۔
صفدر نے جواب دیا، کیوں نہ ہم سر سلطان کے ساتھ ساتھ عمران کا بھی فون ٹیپ کر لیں، ہو سکتا ہے کہ کامیابی ہو جائے۔ جولیا نے ایک تجویز پیش کی اور پھر کافی بحث اور مباحثے کے بعد سر سلطان اور عمران کے فون ٹیپ کرنے کی بات پر ساری ٹیم رضامند ہو گئی۔ پھر صفدر نے عمران کے فون کو ٹیپ کرنے کی ڈیوٹی کیپٹن شکیل کے ذمہ لگائی اور سر سلطان کا فون ٹیپ کرنے کا بیڑا خود اٹھایا۔ پھر یہ میٹنگ برخواست ہو گئی، باری باری تمام ممبرز اٹھ کر چلے گئے۔ شارپ وائلی اور بلیک لاک کل علیحدہ علیحدہ فلائٹ میں دارالحکومت پہنچے تھے۔ انہوں نے رہائش کے لیے بھی مختلف ہوٹل منتخب کیے۔ آپس میں رابطے کے لیے مخصوص واش ٹرانسمیٹر پر مخصوص کوڈ تیار کر لیے گئے تھے۔ شارپ وائلی ایئرپورٹ پر اترا تو ایک غیر ملکی سیاح کے روپ میں تھا۔ کسٹم سے فارغ ہو کر وہ ایئرپورٹ سے باہر آیا، پھر پارکنگ شیڈ میں کھڑی ایک خالی ٹیکسی کی طرف بڑھا۔ خالی ہے؟ اس نے قریب پہنچ کر ڈرائیور سے پوچھا۔ یس سر، ڈرائیور نے بڑے موت لہجے میں جواب دیا اور شارپ وائلی دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ کہاں چلوں سر؟ ٹیکسی ڈرائیور نے جواب طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کسی اچھے ہوٹل میں، شارپ وائلی نے بے نیازی سے جواب دیا اور ٹیکسی آگے بڑھ گئی۔ مختلف سڑکوں سے گزرتے ہوئے ٹیکسی ایک عظیم الشان ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں مڑتی چلی گئی۔ صاحب، مون لائٹ دارالحکومت کا بہترین ہوٹل ہے، ٹیکسی ڈرائیور نے پارکنگ شیڈ میں ٹیکسی روکتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، شارپ وائلی نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر وہ نیچے اتر آیا۔ اس نے میٹر دیکھ کر کرایہ ادا کیا اور بریف کیس اٹھائے مین گیٹ کی طرف چل پڑا۔ کاؤنٹر پر موجود خوبصورت لڑکی نے بڑی ادا سے مسکرا کر شارپ وائلی کا استقبال کیا۔ ایک سنگل روم مل جائے گا؟ شارپ وائلی نے اخلاقاً مسکراتے ہوئے کہا، ضرور، ہمیں آپ جیسے معزز گاہکوں کی خدمت کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کاؤنٹر گرل کے الفاظ کاروباری تھے، پھر اس نے کی بورڈ پر نظر جماتے ہوئے کہا، دوسری منزل روم نمبر 16 خالی ہے، بہترین سچویشن کا روم ہے جناب۔ کاؤنٹر گرل نے کہا، ٹھیک ہے، بک کر دو، شارپ وائلی نے کہا۔ پھر رجسٹر ضروری اندراجات کرنے کے بعد ایک پورٹر کی رہنمائی میں وہ دوسری منزل کے کمرہ نمبر 16 میں پہنچ گیا۔ ہوٹل میں اس نے اپنا نام شارپ وائلی ہی لکھوایا تھا کیونکہ اس کا پاسپورٹ بھی اس کے اصلی نام پر تھا۔ پورٹر کے باہر جاتے ہی اس نے دروازہ بند کر کے سب سے پہلے بڑی محتاط نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ پھر اس نے بریف کیس کھولا اور اس کی ایک خفیہ تہہ سے اس نے گائیکر نکالا اور پھر اس نے گائیکر کی مدد سے کمرے اور باتھ روم کی ایک ایک چیز کو چیک کیا۔ اس کی اب تک کامیابی کا راز بھی یہی رہا تھا کہ وہ ہر قدم پر محتاط رہتا تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں کمرے میں کوئی ڈیکٹا فون نہ چھپا دیا گیا ہو، مگر چیکنگ کے بعد اسے اطمینان ہو گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے گائیکر دوبارہ بریف کیس میں رکھا اور خود ایک آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کاؤنٹر گرل کو کافی بھیجنے کی ہدایت کی اور پھر آئندہ کے لائحہ عمل پر غور کرنے لگا۔ جلدی ایک خوبصورت ویٹریس کافی کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ اس نے کافی بنا کر شارپ وائلی کو دی اور پھر مسکراتی ہوئی واپس چلی گئی۔ شارپ وائلی گہری سنجیدگی سے موجودہ کیس کے ہر پہلو پر سوچ بچار کر رہا تھا۔ X2 کی جو فائل اسے دی گئی تھی وہ انتہائی نامکمل اور ناقص تھی۔ اس میں صرف سنی سنائی باتوں کا ذکر کیا گیا اور کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی تھی جسے وہ ٹھوس سمجھ کر اس لائن پر کام شروع کرتا۔ اس لیے آخر کار اس نے یہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے اپنے طور پر ہر کام نئے سرے سے شروع کرنا ہوگا۔ فائل میں صرف ایک اطلاع اسے کام کی معلوم ہو رہی تھی، وہ تھی دانش منزل کے متعلق کہ دانش منزل نامی عمارت سے X2 کا گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے دانش منزل کا کھوج لگانے کا پروگرام بنایا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی وہ اٹھا اور پھر چند لمحوں بعد وہ کیمرہ کندھے پر لٹکائے ہوٹل سے باہر آ گیا۔ سب سے پہلے اس نے محکمہ سیاحت کے دفتر کا پتہ کیا اور پھر جلدی وہ محکمہ سیاحت کے دفتر پہنچ گیا۔ وہاں سے اس کا شہر کا تفصیلی نقشہ اسے بآسانی مل گیا۔ Like, comment, share, press the bell icon.